अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हालिम के बंगले को भी बारिश ने धो डाला था। खिड़कियों पे कतरे जम गए थे, मगर धूप निकली तो वो सूखते गए। तालिया अपने कमरे की खिड़की के साथ ज़मीन पर बैठी थी। शीशे से चेहरा टिका रखा था और नज़रें बाहर जमी थीं। रात वाले स्लीपिंग सूट में मलबूस वो वीरान वीरान सी लग रही थी। दफतन दरवाज़ा खुला और दातिन संजीदा चेहरा बनाए अंदर दाखिल हुई। हाथ में नाश्ते की ट्रे थी जो उसने तालिया के कदमों के पास रखी और फिर अपना भारी भरकम सरापा संभालती बेड के किनारे जा बैठी। अब वो तालिया से 2 फुट के फासले पे थी। अगर अपने सारे मालो दौलत को गंवाना तुम्हें इतना तकलीफ दे रहा है तो तुमने ऐसा किया क्यों? उसने थकी थकी सी तालिया का पजमुर्दा चेहरा देखा जो गाल शीशे से टिकाए बाहर झांक रही थी। मैं 2 दुनियाओं के दरमियान फंस गई हूँ दातिन। उसका अंदाज खोया खोया सा था। तालिया, हम अच्छे दोस्त रहे हैं, मगर अब तुम रास्ता बदलना चाहती हो। तुम्हें नए नए नेक दोस्त मिल गए हैं और अब तुम्हें पुराने दोस्त गुनाहगार और भटके हुए मालूम होते हैं। अच्छा ठीक है, पुराने दोस्त बुरे सही और नए बहुत अच्छे सही, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम पुराने दोस्त से अब दिल की बात नहीं कह सकती। तालिया ने नज़रें मोड़ी तो उसकी आंखें भीगी हुई थीं। पुराने दोस्तों जैसी मैं रहना नहीं चाहती, मगर नए दोस्त इखलाक और किरदार में इतने आला हैं कि उन तक मैं नहीं पहुंच सकती। मैं क्या करूं दातिन? तुम मेरे जैसी कभी नहीं थी। मैं तिंगो कामिल की बीवी के सारे जेवर चुराना चाहती थी, मगर तुमने कहा कि उसका ताज तैयारा छोड़ दूं। वो उसकी माँ की निशानी है। तुम धोखादही और झूठ की इस दुनिया में भी दिल दुखाने से डरती थी। तुम तल्ख और जहरखंद नहीं थी, हंसमुख और खुश इखलाक थी। मगर मैं उन जैसा बनना चाहती हूँ। उसकी निगाह महल पे थी जो ऊंची पहाड़ी पे बना था और उस तक जाने के लिए कोई सड़क न थी। तुम किरदार और इखलाक के आला तरीन मयार पे पहुँच के भी उन जैसी नहीं बन सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि कोई किसी की तरह नहीं बन सकता। हर इंसान मुख्तलिफ होता है, और क्योंकि उन्होंने तुम्हारी तरह दो जिंदगियों के जायके नहीं चखे। वो सच्चे हैं, इसलिए उन्हें झूठों से लड़ना नहीं आता। वो हमेशा सीधे रास्ते पे रहे, इसलिए उन्हें टेढ़ इतनी आसानी से दिखाई नहीं देते। तुम्हें दिखाई देंगे, हमेशा दिखाई देते रहेंगे। तुम सच्ची बनना चाहती हो, शौक से बनो, लेकिन तुम उनसे हमेशा मुख्तलिफ रहोगी। तालिया ने धीरे से सरस बात में सर हिलाया। और ये मेरा असल है जिसके साथ मुझे रहना है। हाँ, तुमने इतने टेढ़पन इख्तियार किए हैं कि अब तुम इंसानों के वो सारे टेढ़ देख सकती हो जो तुम्हारे नए दोस्त नहीं देख सकते। तुम सच झूठ की पहचान उनसे बेहतर कर सकती हो, क्योंकि तुम इस सब से गुजर चुकी हो। तालिया ने जवाब नहीं दिया और फिर से गर्दन मोड़ के खिड़की से बाहर देखने लगी। दातिन चली गई और कमरे में काफ़ी देर खामोशी फैली रही तो उसने फ़र्श पे रखा सियाह मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाया। फिर स्पीकर ऑन करके मोबाइल हाथ में पकड़ लिया और गाल घुटनों पे रख दिया। कैसे हो हालिम? चंद घंटियों बाद वान फाते की आवाज़ सुनाई दी। उसका सांस अथल पथल लगता था, जैसे वो भागता हुआ आ रहा हो। यकीनन वो सुबह की जॉगिंग कर रहा था। फाते साहब, आपके काम अभी तक नहीं हो सके? मगर मैंने पूछा, कैसे हो तुम? वो नरमी से पूछ रहा था। तालिया की आंखें भीगने लगीं। सन बाव का गुलाम मुजस्समा बनाती शहजादी से ऐसे ही नरमी से मुखातिब हुआ करता था। ठीक हूँ, एक मसला पूछना था आपसे। मेरा ख्याल था तुम अक्सर मसले खुद हल कर लेते हो। खैर पूछो। वो तेज़ तनफ़्फ़ुस के दरमियान बोला, रफ्तार आहिस्ता कर दी थी। आप लेजिस्लेटर हैं, कानून बनाते हैं, खुद भी वकील रहे हैं। मुझे बताएं, ये ट्रेजर ट्रोव एक्ट क्या है? ख़जाना ढूंढने वालों के फ़राइज़, राइट? इसमें यह होता है कि अगर आपको मलेशिया में कोई मुतफन ख़जाना मिले तो आपको फ़ौरन उस शहर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को इत्तला देनी होती है, और अगर कोई इत्तला देने के बजाय वो ख़जाना खुद रखना चाहे तो ये जुर्म है। लेकिन अगर ख़जाना उसके अपने आबाओ अजदाद का हो या उसे खुद दबाया हो तो ये जुर्म कैसे हुआ? 50 साल गुजर जाने के बाद मुतफन चीज़ें सरकार की मलकियत बन जाती हैं। हाँ, अगर कोई ये साबित कर सके कि उसने ख़जाना खुद दबाया था या वाकई उसके आबाओ अजदाद का है तो वो उसे मिल सकता है। साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हमें खुद मालूम हो कि हम सच्चे हैं, क्या तब भी हम वो ख़जाना नहीं रख सकते? अल्लाह ताला भी जानता हो कि हम सच्चे हैं, तब भी नहीं? अल्लाह ताला को तो सब मालूम होता है, मगर वहीं हमें कहता है कि हमें लॉ ऑफ द लैंड की पासदारी करनी है और मुल्क का कानून सबूत मांगता है।
فاتح صاحب، اس نے آنکھیں رگڑی، اگر انسان ایک راستے سے تائب ہونے کا عہد کر لے مگر پھر ایک موقع آئے، ایک ٹیمپٹیشن سامنے ہو، تو کیا ایک آخری مرتبہ اس کو چکھا جا سکتا ہے؟ بس یہ آخری ہو، اس کے بعد وہ عہد کرے کہ وہ ہر رغبت سے اجتناب کرے گا۔ اور اگر وہ امتحان آخری امتحان ہوا، اگر اس کے بعد امتحان ہی نہ ہونا ہو اور اسی کے اوپر ہمیشہ کے لیے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ کیا جانا ہو، تب کھڑکیوں پہ ایک دم سے بوندیں برسنے لگیں۔ بارش پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ تالیہ بے اختیار چہرہ شیشے سے دور کیا۔ تو توبہ کا وقت تو موت تک ہوتا ہے فاتح صاحب۔ دیکھو حالم، کچھ امتحانات میں سپلی آ جاتی ہے اور کچھ کو فیل کرنے کی صورت میں کالج سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن کچھ امتحانات انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک نئے طرز زندگی میں داخلے کا امتحان۔ ان کو فیل کیا تو آپ داخل ہی نہیں ہوں گے۔ بعد میں توبہ کر بھی لیں تو کس نے گارنٹی دی ہے کہ توبہ قبول بھی ہوگی؟ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش سامنے ہو تو اسے کیسے چھوڑا جائے فاتح صاحب؟ اتنا بڑا دل کوئی کہاں سے لائے؟ دیکھو حالم، جب اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں ڈال کے محبوب چیز اور درست چیز کے چناؤ کا موقع دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اچھائی کی رمق باقی ہے۔ ابھی سیدھا راستہ ہمارے قدموں سے مایوس نہیں ہوا۔ سیدھے راستے کی خود سے لگی یہ امید نہیں توڑنی چاہیے، ایک طرف سے رزق نہیں آئے گا تو کسی دوسری طرف سے آ جائے گا۔ اتنا تو اچھائی کی طاقت پہ بھروسہ رکھو نا۔ وہ اب تیز تیز چلتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا۔ تالیہ سے مزید کچھ نہ کہا گیا، اس کے آنسو زار و قطار گرنے لگے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اس نے کال کاٹ دی اور فون پرے ڈال دیا۔ سارے فیصلے اس برستی بارش نے کروا دیے تھے۔ وہ حالم سے فون پہ بات کرتے ہوئے سڑک پہ تیز تیز چل رہا تھا جب بارش شروع ہوئی۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس، کانوں میں ہینڈز فری لگائے، اس نے چہرہ اٹھا کے آسمان کو دیکھا، پھر قدم تیز کر دیے۔ قریب میں بس اسٹینڈ کا چھپر بنا تھا۔ فاتح نے بات جاری رکھتے ہوئے جیب سے پانی کی ننھی سی بوتل نکالی اور شیڈ کی طرف آ گیا۔ حالم نے ایک دم سے کال کاٹ دی تو اس نے برا مانے بغیر ہینڈز فری کانوں سے نکالے اور بینچ پہ آ بیٹھا، پھر بوتل لبوں سے لگائی اور موبائل کھول کر دیکھنے لگا۔ گیلے بالوں اور کپڑوں کے ساتھ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے وہ اب ایک بھرپور چھٹی انجوائے کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ فاتح صاحب، وان فاتح، آوازوں سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ رپورٹرز نے اسے ڈھونڈ لیا ہے۔ اس نے بس مسکرا کے چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ مکھیوں کی طرح اطراف سے اس پہ جھپٹے۔ پل بھر میں سامنے 5-6 افراد جمع ہو گئے تھے۔ ایک دو نے چھتریاں تان کے، باقی سب کو بھی بارش سے بچا لیا تھا۔ کچھ چھپر تلے بھی آ گئے تھے۔ آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں؟ کیا آپ خود کو بی این کا اگلا چیئرمین بنتے دیکھ رہے ہیں؟ جبکہ کچھ عرصہ پہلے تک آپ کے استعفیٰ کی افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ کسی نے مائک اس کے چہرے کی طرف کیے سوال جھاڑا۔ وہ مسکرا کے پیچھے ہوا، ایک بازو بینچ کی پشت پہ پھیلایا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما دی۔ وان فاتح استعفیٰ نہیں دے رہا، نہ دے گا۔ میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور بالکل لڑ رہا ہوں۔ مگر کچھ عرصہ پہلے تک لوگ آپ سے یہ سوال پوچھتے تھے تو آپ جواب گول کر جاتے تھے۔ اب آپ بہت دڑلے سے الیکشن لڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا تب آپ کو لگتا تھا کہ آپ کو مخالفتوں کے باعث الیکشن سے دستبردار ہونا پڑے گا؟ دیکھیں، الیکشن لڑنا تو میں اس دن چھوڑ دوں گا جس دن آپ کو اطلاع ملے گی کہ نماز کے بعد نماز عصر وان فاتح کا جنازہ ہے، ورنہ اس زندگی میں سیاست میں ایک دفعہ اتر جانے والا اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ بارش میں کھڑے رپورٹرز کا کہا گونجا، مگر فاتح صاحب، جب سے آپ کی دکانیں جلی تھیں اور آپ کی انویسٹمنٹ ڈوبی تھی، عام تاثر یہ بن گیا تھا کہ آپ کے پاس الیکشن لڑنے کا پیسہ نہیں ہے۔ تو اب آپ کے مالی حالات کیسے ہیں؟ اب صوفیہ رحمان کی طرح میرے باپ نے بھی کرپشن کر کے لامحدود دولت اکٹھی کی ہوتی تو میرے مالی حالات کو اس آگ سے فرق نہ پڑتا، مگر خیر، میں الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہوں۔ فاتح صاحب، یہ بتائیے، دوسرے رپورٹر نے سانس لیے بغیر پوچھا۔ تازہ اطلاع ہے کہ کل اشر محمود بھی چیئرمین شپ الیکشن کے لیے کاغذات جمع کروانے جا رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فاتح نے جیب سے ہینڈز فری نکالے اور ان کے گرہ کھولتا اٹھا۔ کاغذات جمع کروانا ہر ایک کا حق ہے اور پھر الیکشن سے پہلے بہت سے کاغذات جمع کروائے جاتے ہیں۔ ہینڈز فری کانوں میں ڈالتا وہ فٹ پاتھ پہ آگے بڑھا تو رپورٹرز اپنے مائک اس کی طرف بڑھائے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اشر صاحب صرف کورنگ امیدوار ہیں اور وہ بعد میں کاغذات واپس لے لیں گے؟ ایک لڑکے نے بلند آواز میں پوچھا۔ کورنگ امیدوار اصل امیدوار کا حامی ہوتا ہے، کورنگ امیدوار اصل امیدوار کا حامی ہوتا ہے اور اس لیے کاغذات جمع کرواتا ہے تاکہ اگر اصل کے کاغذات مسترد ہو جائیں تو اس کا گروپ اس کو کھڑا کر سکے۔ مستردگی کے فیصلے کے آنے تک کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔
اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی جاگنگ مکمل کر لوں کیونکہ میرے سامنے ایک لمبا دن ہے۔ اس نے جواب دیے بغیر فون جیب میں ڈالا اور ہینڈز فری کانوں میں پکے کرتے ہوئے قدم تیز کر دیے۔ صحافی مزید سوالوں کی بچھاڑ کرنے لگے مگر وہ جلد ہی ان کے درمیان سے راستہ بناتا ہلکا ہلکا سا بھاگتا آگے نکل گیا، اور ایسے میں اس کے ذہن میں خیال گردش کرنے لگا تھا، معلوم نہیں حالم نامی اس انویسٹیگیٹر کا کیا مسئلہ ہوگا۔ بار بار ذہن بھٹک کے اسی کی طرف جا رہا تھا۔ ایڈم کے چھوٹے سے گھر کا باغیچہ اتوار کی صبح پھولوں سے مہک رہا تھا۔ مرغی گھاس پہ چونچ مار رہی تھی اور چوزے چوں چوں کرتے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ دیوار پہ لوہے کی تار لگی تھی جس کے باعث بلی اب وہاں دکھائی نہ دیتی تھی۔ ایڈم کی ماں برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی ڈش میں میدا لیے پیڑے بنا رہی تھی۔ بارش ختم ہوئے گھنٹہ بھر ہونے کو آیا تھا اور موسم خوشگوار تھا۔ گیٹ کی بیل بجی تو ماں نے چونک کے سر اٹھایا۔ پیڑے بناتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ سامنے لگے چھوٹے سے جنگلے نما گیٹ کے پار کھڑی لڑکی صاف دکھائی دیتی تھی۔ پاؤں کو چھوتا، سرخ فراک پہنے، کونی پہ بیگ ڈالے، سر پہ ترچھا سفید ہیٹ رکھے وہ سنہرے بالوں والی لڑکی شناسا تھی۔ سلام۔ سر کو خم دے کر سلام کیا تو ایبو ڈش رکھ کے آٹے سے لتھڑے ہاتھوں کے ساتھ اٹھی۔ چے وہ رکی، اس کا نام کیا تھا بھول سا رہا تھا، مگر وہ جلدی سے آگے آئی اور مسکرا کے دروازہ کھولا۔ میں ایڈم سے ملنے آئی ہوں، وہ ہچکچا کے بولی، ساتھ ہی نظروں سے باغیچے کا جائزہ لیا۔ گھاس کے اختتام پہ ماچس کی ڈبی جیسا ننھا سا گھر تھا جس کی چھت مخروطی تھی۔ آپ اندر آئیے، میں اسے بلاتی ہوں۔ ایبو اسکرٹ سے بندھے رومال سے ہاتھ صاف کرتی اندر کو لپکی۔ ایڈم ایڈم ماں ایڈم کے کمرے کا دروازہ تیزی سے کھول کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا وہ اسٹڈی ٹیبل پہ جھکا کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ چیک والی سرمئی شرٹ پہنے وہ سادہ حلیے میں تھا۔ ماں کو دیکھ کے چہرہ موڑا اور جمائی روکی۔ میں ناشتے کے لیے آ ہی رہا تھا۔ وہ باہر آئی ہے، کہہ رہی ہے ایڈم سے بات کرنی ہے۔ کون؟ وہ چونکا۔ فاطمہ؟ بے یقینی سے قلم رکھا۔ نہیں، وہ لڑکی جس نے تمہارے تایا کا خواب سن کے آمین کہا تھا۔ ایڈم بن محمد کو چند ثانیے سمجھ ہی نہیں آیا۔ وہ حونکوں کی طرح ماں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کون؟ وہ جو اشر صاحب کی پارٹی میں موجود تھی، سنہرے بالوں والی۔ ایڈم اتنی تیزی سے بوکھلا کے کھڑا ہوا کہ اس کی ہڈیاں چٹکنے کی آواز آئیں۔ چیتالیہ؟ ہاں، یہ وہی ہے نا جو کسی کی نوکرانی تھی اور اب خاندانی رئیس بننے کی اداکاری کرتی ہے؟ ایبو نے یاد کیا۔ وہ کوئی نوکرانی وغیرہ نہیں ہے، وہ ملک کے اعلیٰ ترین شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، شہزادیوں سے بھی اعلیٰ ہے وہ بگڑ کے جلدی بولا تھا۔ تالیہ گیٹ کی طرف پشت کیے کھڑی تھی جب وہ دوڑتا ہوا باہر آیا۔ اس کا لمبا سرخ فراک، سر کا ہیٹ اور پیچھے گرتے سنہری بال یہاں سے دکھائی دیتے تھے۔ ایڈم نے شرمندگی سے اپنے چھوٹے سے باغیچے کو دیکھا، پھر ہاتھوں سے شرٹ کی نادیدہ شکنیں درست کیں اور کھنکھارتا ہوا قریب آیا۔ چیتالیہ؟ وہ اس کی طرف گھومی، دونوں کی نظریں ملی۔ تالیہ نے سفید ہیٹ ترچھا کیا تو اس کا چہرہ پورا نظر آیا۔ اس چہرے پہ صرف سادگی تھی۔ اندر آئیے۔ وہ گیٹ کے باہر کھڑی تھی، یعنی سڑک پہ۔ ارد گرد چھوٹے گھروں کی قطار تھی اور لوگ آ جا رہے تھے۔ ایک لڑکی پرام دھکیلتی آ رہی تھی، ایک فربئی مائل عورت گروسری کے تھیلے اٹھائے سامنے جا رہی تھی۔ ایک بوڑھا جوڑا خوشگوار موسم کے باعث واک کرنے نکلا ہوا تھا۔ یہ عورت کبھی اس لڑکی جیسی ہوگی؟ اس نے ابرو سے سامان اٹھائے چلتی عورت کی طرف اشارہ کیا تو ایڈم نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں پہلے اس موٹی عورت کو دیکھا، پھر اس نوجوان لڑکی کو۔ کبھی یہ اتنی پتلی ہوگی، لیکن اپنی شادی کے 3-4 سال بعد یہ ایسی ہو گئی ہوگی۔ تقریباً 20 کلو وزن بڑھا ہوگا جس کو یہ گٹھا نہیں سکی ہوگی۔ ایڈم غور سے اسے بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اپنے گھر پہ شرمندگی، اپنا رف حلیہ، ساری فکریں ذہن سے محو ہونے لگیں۔ جانتے ہو پتلے لوگ موٹے کیوں ہو جاتے ہیں؟ تالیہ گردن موڑے پتلی لڑکی کو پرام دھکیلتے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ وہ بہت کھاتے ہیں۔ مگر کتنا کھاتے ہیں؟ پتہ ہے، ایک تحقیق ہوئی اس بارے میں کہ پتلے لوگوں اور موٹے لوگوں کی روزانہ کی خوراک میں کتنا فرق ہے۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہی تھی۔ موٹے اور پتلے لوگوں کی سال بھر کی خوراک کا موازنہ کیا گیا تو معلوم ہے شاہی مورخ، ہر روز موٹے لوگ پتلے لوگوں سے کتنا زیادہ کھاتے ہیں۔ اس نے چہرہ موڑ کر چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ صرف 1 نوالہ زیادہ۔ ایڈم نے بے یقینی سے ابرو اٹھائے۔ 1 نوالہ؟ صرف 1 نوالے سے کون موٹا ہوتا ہے؟ بالکل، یہ عورت بھی یہی سمجھتی ہوگی کہ روز کا 1 نوالہ زائد کھانے سے میں موٹی کہاں سے ہو سکتی ہوں، مگر ہر روز کا ایک زائد نوالہ جو اندر جاتا ہے وہ جمع ہوتا جاتا ہے اور سال بھر میں 4-5 کلو وزن بڑھا دیتا ہے۔ شادی کے چوتھے 5ویں سال تک لڑکیاں 15-20 کلو بڑھا کر موٹی مرغیوں جیسی بن جاتی ہیں۔
کیونکہ ان کو اب لگتا ہے کہ ایک نوالا ذرا سی چیٹنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ پوری اس کی طرف گھومی اور اداس مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن فرق پڑتا ہے، روز کے چھوٹے چھوٹے جھوٹ اور چھوٹی چھوٹی خیانتیں جمع ہو کے بہت بڑا ڈھیر لگا دیتی ہیں، اور ان سے جان چھڑانا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جیسے بڑا ہوا وزن کم کرنا۔ ان دونوں کاموں کے لیے بہت سا صبر اور پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ پلیٹ میں پیش کی گئی رقمتوں کو دیکھ کے بھی انکار میں سر ہلانا پڑتا ہے۔ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے؟ ہاں، میری کار میں کھدائی کا سامان پڑا ہے، میرے ساتھ ملاقہ چلو، ہم اپنا خزانہ کھود کے نکالیں گے اور پھر ہم فوراً ڈسٹرکٹ آفیسر کو خبر دیں گے۔ ہم اسے پوری ایمانداری سے سرکار کے حوالے کر دیں گے۔ ایڈم نے اسے پتلیاں سکوڑ کے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کیسے یقین کروں کہ آپ خزانہ دیکھتے ہی کدال میرے سر پہ نہیں دے ماریں گی اور کھودے ہوئے گھڑے میں میری لاش ڈال کے دفنا کے سارے ثبوت نہیں مٹا دیں گی؟ تالیہ نے تھکی ہوئی سانس بھری۔ اگر مجھے ایسا کرنا ہوتا تو تمہیں ساتھ کیوں لے کر جاتی؟ اکیلی ہی سارا خزانہ نکال کے غائب ہو جاتی۔ تم نے پولیس کو نہ بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ واقعی مجھے ساتھ لے کر جا کیوں رہی ہیں آپ؟ تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ تالیہ بنت مراد اپنے باپ جیسی نہیں ہے۔ وہ اس خزانے کو نہیں لوٹے گی جو اس ملک کے لوگوں کی امانت ہے، اور میرے خواب کے مطابق ہم دونوں اکٹھا خزانہ نکالنے کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک خزانہ ہم نے پہلے بھی ایک ساتھ ڈھونڈا تھا، جیسے تم نے اس خزانے کی حفاظت کی تھی، آج مجھے اس کی کرنے دو۔ ایڈم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، ماتھے کے بل غائب ہو گئے، وہ پورے دل سے مسکرایا۔ آپ واقعی بدلنا چاہتی ہیں؟ ہاں، مجھے اچھائی کی طاقت پہ اتنا بھروسہ تو ہے ہی۔ ہیٹ والی لڑکی مسکرا رہی تھی۔ ایڈم کا دل خوشی سے بھر گیا۔ لیکن آپ کے امیر ہونے کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ تالیہ مراد نے ہیٹ ترچھی کی اور مالی خیزی سے مسکرائی۔ کس نے کہا؟ ایڈم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ یہ ایک منٹ، آپ نے ابھی کہا کہ آپ خزانے کو ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ ہرگز نہیں، میں نے یہ کہا کہ ہم ڈسٹرکٹ آفیسر کو اطلاع دیں گے اور خزانہ حکومت کے حوالے کر دیا کریں گے۔ مگر یو نو واٹ ایڈم، تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، تم بہت سیدھے ہو، میں نہیں ہوں۔ میں نے ٹریجر ٹروو ایکٹ پڑھا ہے، اس کے مطابق حکومت کو خزانہ ڈھونڈنے والوں کو انعام بھی دینا ہوتا ہے۔ انعام؟ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ ہاں، اور جب ہم سرکار سے خزانے کی ڈیل کریں گے تو ان سے عہد لیں گے کہ انعام خزانے کا پرسنٹیج ہونا چاہیے۔ کروڑوں کے خزانے کا معمولی حصہ بھی بہت ہی ہوگا۔ حکومت بہت آرام سے چند نوادرات ہمیں دے دے گی، جس کو میں بھرپور پروموشن کے بعد کروڑوں میں بیچوں گی۔ ہاں، ہم اس رقم سے بہت امیر نہیں ہو جائیں گے، مگر ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اتنی رقم کافی ہو۔ پھر میرے پاس ملاقہ سے لایا گیا قیمتی زیور بھی ہے، اور وان فاتح مجھے بی این میں اعلیٰ پائی کی جاب بھی دلوا دیں گے، یہ بھی کم نہیں ہے۔ اور میں سمجھا چیتالی اپنے سارے خواب بھلا کر درویشانہ زندگی گزارنے جا رہی ہیں، مگر آپ نہیں بدلیں گی۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو تالیہ نے کندھے اچکائے۔ خوابوں پر شہزادی تالیہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتی، گستاخ مورخ۔ پھر اس کے دائیں ہاتھ کو دیکھا جسے ایڈم نے سرعت سے پیچھے کر لیا۔ میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں، آپ یہیں رکیں۔ وہ جیسے ہی اندر آیا، ایبو پیچھے پیچھے چلتی آئی۔ تم دونوں کسی خزانے کی بات کر رہے تھے ایڈم، مجھے بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایڈم بن محمد کو زمین میں چھپے خزانے کا راز ملنے والا ہے ماں، تایا کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ وہ الماری میں ہینگرز ادھر ادھر کرتے ہوئے عجلت میں بتانے لگا، چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ چوکھٹ میں کھڑی ایبو نے گہری سانس لی۔ اور اس روز تم دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ طاقتور بن جاؤ گے، یہ بات بھی اس خواب میں شامل تھی۔ ایڈم کے ہاتھ رکے، وہ ٹھٹکا، بے اختیار کموڈو ڈریگن کی لاش اور وہ غار یاد آیا جو سونے سے بھرا تھا۔ ایک خزانے کا راز اسے پہلے بھی ملا تھا، مگر اس نے کسی مقام پہ خود کو بادشاہ سے زیادہ طاقتور تصور نہیں کیا تھا، اور طاقتور تو وہ اب بھی نہیں بنے گا۔ تو پھر خیر، اس نے سر جھٹکا اور کپڑے نکالنے لگا۔ اس مصروف سڑک کے دونوں اطراف میں ڈیزائنر شاپس بنی تھیں۔ شاپنگ کرتے لوگ سڑک کنارے ٹہل رہے تھے۔ دکان کے اندر بھی اشیاء دور سے چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک جیولری سٹور کے دروازے سے سمی اندر داخل ہو رہا تھا۔ سمی کے بال مناسب کٹے تھے اور آنکھوں پہ مہنگے فریم والا نظر کا چشمہ تھا۔ ڈیزائنر کوٹ پہنے، انگلی میں سونے کی قیمتی انگوٹھی، کلائی میں سنہری گھڑی باندھے، وہ بظاہر کوئی مالدار آدمی لگتا تھا۔ سانولے چہرے پہ بے نیاز مسکراہٹ تھی اور عقاب جیسی آنکھیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ مینیجر اس کو دیکھ کے فوراً اٹھا۔ وہ مسکرا کے قریب آیا اور زیورات سے سجے شو کیس کے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھا۔ بتائیے سر، کیا دیکھنا چاہیں گے؟ یہ درمیانے درجے کا سٹور تھا اور اس میں ڈیزائنر جیولری تو نہ تھی، لیکن پھر بھی اس کا شمار قابل بھروسہ جیولرز میں ہوتا تھا۔ سینئر مینیجر نے نگاہوں سے اس آدمی کی مالی حیثیت کا اندازہ کرنا چاہا۔ وہ کوئی ونڈو شاپر نہیں لگتا تھا۔
ظاہر ہے وہ اس بات سے واقف نہ تھا کہ سمیر نے ادھار کی چیزیں پہن رکھی تھیں، اس کے مالی حالات خراب تھے آج کل اور کام ٹھنڈا تھا، قرض الگ چڑھے تھے، ایسے میں تالیہ کے ٹاپس اس کا واحد ہتھیار تھے۔ ہاں مگر وہ بیوقوف نہ تھا کہ ٹاپس بیچنے کی کوشش کرتا۔ اس نے اپنے سنار دوست سے ہیرے نکلوائے تھے اور ان ہیروں کی پرانی تاریخوں میں کسی درمیانے درجے کے اسٹور کی رسیدیں بھی بنوا لی تھیں۔ ایسے اسٹور کے جیولری مالکان اپنے جاننے والے چوروں اور نوسر بازوں کی چوری شدہ رسیدیں بنا دیتے تھے تاکہ انہیں بیچنا آسان ہو۔ اس کے سنار دوست نے ہیرے دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بہت قیمتی ہیں۔ وہ ٹاپس بلو ڈائمنڈ کے تھے اور ڈیزائنر جیولری معلوم ہوتے تھے۔ یقیناً تالیہ کو اس کی کسی چاہنے والے نے دیے ہوں گے۔ اپنی والدہ کے ڈائمنڈز کو میں انگوٹھی میں جڑوانا چاہتا ہوں، دراصل میری شادی ہو رہی ہے، وہ مسکرا کے بتا رہا تھا، ساتھ ہی جیب سے ایک باکس نکالا اور اسے کھولا۔ اس کے اندر وہ دونوں ہیرے ایک سونے کے لاکٹ کے ساتھ پڑے دکھائی دیتے تھے۔ لاکٹ پرانا تھا اور ایسا لگتا تھا اندر سے ہیرے اتارے گئے ہیں۔ میں نے ایک جیولر سے ان کو اتروایا مگر اس نے انگوٹھی کے جو ڈیزائن دکھائے وہ مجھے پسند نہیں ہے، میں اسے آپ کے پاس لے آیا۔ شیور سر، آپ کے ذہن میں کوئی ڈیزائن ہے؟ مینیجر نے فوراً باکس قریب کیا اور ٹویزر سے ایک ہیرا اٹھا کے دیکھا، اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ میں یہ ڈیزائن چاہ رہا تھا، میری منگیتر کو یہ پسند ہے، مگر سرپرائز دینا ہے تو اس لیے وہ موبائل پہ ایک ڈیزائن دکھانے لگا۔ آپ کے پاس رسید ہے نا اس کی؟ دراصل سسٹم ایسا ہے کہ مینیجر وضاحت دینے لگا۔ بظاہر شک کرنے کی وجہ تو نہ بنتی تھی مگر وہ مجبور تھا۔ آف کورس ہے۔ اس نے جیب سے فوراً کاغذ نکال کے دکھائے۔ والدہ نے قریباً 5 برس پہلے یہ لاکٹ بنوایا تھا، ان کی وفات کے بعد سے ایسے ہی پڑا ہے۔ اب وہ رٹی رٹائی کہانی سنا رہا تھا۔ بہت قیمتی ہیرا ہے یہ۔ مینیجر متاثر کن نظروں سے ہیرے کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے احتیاط سے دونوں ہیروں کو ڈبی میں ڈالا۔ میں ان کو چیک کر لوں پھر بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، خوش اخلاقی سے کہتا مینیجر ہیروں کو لیے شو کیس کے سرے تک آیا جہاں نیچے چند مشینیں رکھی تھیں۔ اس نے مائکروسکوپ کی طرح کی مشین میں ایک ہیرا رکھا اور آنکھ مقررہ جگہ پہ لگا کے اس کو پرکھنے لگا۔ اسٹور کی قیمتی ہیروں اور سونے کی چمک سمی کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اے سی کے ٹھنڈے اور خنک ماحول میں وہ خود کو بہت آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔ جب مینیجر واپس اس تک آیا، آپ کے ہیرے بالکل اصلی ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو چند فریش ڈیزائن دکھا دیتا ہوں جو آپ کی خوش قسمت وائف کو بہت پسند آئیں گے۔ مینیجر خوش دلی سے چند کیسز نکال لایا، پھر ایک ایک انگوٹھی نکال کے دکھائی۔ اپنی چرب زبانی سے وہ ہر انگوٹھی کے ڈیزائن کی شان میں کلابے ملا رہا تھا۔ سمی کچھ دیر ان کو دیکھتا رہا، یوں ظاہر کیا جیسے اسے ڈیزائن پسند نہ آ رہے ہوں۔ شاید ہیرے بہت بڑے ہیں، ان کو بیچ کے میں چھوٹے ہیرے خرید کے اگر انہیں یوں بنوا لوں تو؟ وہ ایک ڈیزائن پہ انگلی رکھ کے بولا تو جیولر گہری سانس لیتے ہوئے پیچھے ہوا۔ نو تھینکس جناب، مجھے آپ کے چوری کے ہیرے نہیں خریدتے۔ جیولر کا لہجہ ایک دم روکھا ہوا تو سمی نے چونک کے اسے دیکھا جو سمی کے پیچھے کسی کو دیکھ رہا تھا۔ سمی ایک دم گھوما، کرسی بھی ساتھ ہی گھومی۔ دکان کے دروازے سے 3 پولیس آفیسرز داخل ہو رہے تھے۔ 1 منٹ، میرے ہیرے چوری کے نہیں ہیں، اس نے بوکھلا کر مینیجر کو پکارا۔ آپ نے پولیس کیوں بلا لی ہے؟ کہانی اچھی گڑھ لی آپ نے جناب، جیولر رکھائی سے کہتا اٹھا اور اپنے کیسز سمیٹنے لگا۔ پولیس والے اس کے گرد گھیرا بنائے کھڑے ہو گئے، وہ سمی کو گھور رہے تھے جو حیران پریشان رہ گیا تھا۔ اور میں آپ کی کہانی میں آ بھی گیا تھا، لیکن میں نے ہیروں کو چیک کر لیا۔ جس سنار سے آپ نے یہ جعلی رسیدیں بنوائی ہیں اس کے پاس میرے والی مشین نہیں ہوگی، ورنہ بتا دیتا کہ ان ہیروں پہ لیزر انسکرپشن کی گئی ہے جس میں ان کا سرٹیفائیڈ نمبر لکھا ہے۔ یہ آپ کی والدہ کے نہیں ہیں جناب، یہ ہیرے جویا لوکاس کے ٹاپ سے اتارے گئے ہیں اور یہ 1 سال پہلے ایک سنگاپورین خاتون کے پاس سے چوری کیے گئے تھے اور ان کا سرٹیفکیٹ نمبر پولیس نے تمام ڈائمنڈ ڈیلرز کو بیچ رکھا تھا۔ آپ کو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ ڈیزائنر جیولری جب بھی چوری ہوتی ہے اس کے مالکان اس کا لیزر انسکرائبڈ نمبر پولیس کو دے دیتے ہیں۔ وہ ٹھک ٹھک انگوٹھیوں کے ڈبوں کے ڈھکن بند کر رہا تھا اور سمی کے قدموں تلے زمین سرک رہی تھی۔ یہ میں نے نہیں چرائے، مجھے میری بیوی نے دیے تھے۔ یہ ہیرے صرف چوری شدہ نہیں ہیں مسٹر، افسر نے اس کے ہاتھ پیچھے لے جا کر ہتھکڑی لگاتے کہا، یہ ہیرے ایک قتل کے سین سے چرائے گئے تھے۔ اب تم تھانے چل کے ہمیں یہ بتاؤ گے کہ اس قتل سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اف، سمی نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ اسے جان بوجھ کے باتھ رومز تک لائی تھی کیونکہ وہاں کیمرے نہیں لگے تھے۔ اس نے جان بوجھ کے اس وقت صرف موٹے موٹے ٹاپس پہن رکھے تھے تاکہ وہ ان کے لالچ میں آ جائے۔ اس کا وہ ڈرنا، وہ غصہ کرنا، وہ سب اداکاری تھا۔ اس نے اسے بہت برا پھنسایا تھا۔ اف، اس کا دماغ گول گول گھوم رہا تھا۔
मलाका शहर में सनबाओ का घर वैसा ही था जैसा वो हफ्ता भर पहले रात को छोड़ के गए थे। वहीं सुर्ख हवेली, वहीं कुआं, वहीं तरोताज़ा पौधे और वहीं लाल ईंटों वाला सहन। मुजस्समा भी वैसे ही फखर से सर बुलंद किए खड़ा था। उसकी पथरीली आंखें संजीदगी से सामने वाली दीवार को देख रही थीं। इस वक्त इनको खुदाई करते कई घंटे बीत चुके थे। मुजस्समे के करीब ईंटें उखड़ी पड़ी थीं और गहरी जगह खुदी हुई थी। शाम हो चुकी थी और वो दोनों मिट्टी से अटे कपड़ों के साथ दस्ताने चढ़ाए, बाल प्लास्टिक कैप में ढांके, कदाले पकड़े खोदने में लगे थे। अब तक हमें ये जगह खोद लेनी चाहिए थी। एडम सांस लेने को रुका तो शिकायती अंदाज में बोला। उसका चेहरा मिट्टी से अटा था और कपड़े भी मैले हो रहे थे। तालिया ने कुदाल का फल जमीन पे गाड़ा और उस पे दोनों हाथ जमा के जरा देर को सस्ताने रुकी। एहतियात से काम करना था ना, वरना सारे बाजार को इत्तला मिल जाती कि यहाँ खुदाई हो रही है। आवाज़ें तो अब भी गई होंगी, इसीलिए आते वक्त आसपास बता दिया था कि नई किराएदार हूँ और घर की रीमॉडलिंग करवा रही हूँ। बेफिक्र रहो, कोई शक नहीं करेगा। उसने फिर से कुदाल उठा ली और ज़मीन खोदने लगी। 600 साल ने इस जगह को बदल के रख दिया था। मुजस्समा वैसा न था जैसा उसने बनाया था। जगह जगह से वो टूटा हुआ लगता था, गोया बाद में मुरम्मत की गई हो। सहन भी कई दफ़ा बनाया गया था, मगर ज़मीन पुरानी थी, जैसे आसमान पुराना था, जैसे मलाका का बूढ़ा समंदर पुराना था। बस हवा में सीजियम की मिलावट थी। कदाल की हर जब के साथ मिट्टी निकलती जा रही थी और वो अपने मतलूबा संदूक के करीब पहुंचते जा रहे थे। मिट्टी पे नजरें जमाए कदाल उस पे मारते उसके जहन के पर्दे पे एक नीली शाम उतरने लगी। पुराने वक्तों के मलाका में सनभाव के घर की शाम। सनभाव वांगली काम से बाहर गया था। शाही सिपाही हवेली के सामने पहरे पे मुकर्रर थे। एडम आज जल्दी चला गया था, मगर शहजादी ताशा वहीं बेटी मुजस्समा बना रही थी। उसने ताज सर पे जमा रखा था और झुमके पहने हुए थे। लिबास भी जरतार था, ताज से निकल के पीछे गिरता कपड़ा सर को ढांके हुए था। उस कामदार लिबास के बावजूद वो महारत से मुजस्समे पे हाथ चला रही थी। इतने साल मैंने इस मुजस्समे को देखा, मगर मैं नहीं जानता था कि ये वक्त में पीछे जाके तुमने बनाया था। आवाज़ पे वो चूक के पलटी। फाते ऊपर अपने कमरे की खिड़की में खड़ा था। तालिया ने गर्दन उठा के उसे देखा और मुस्कुराई। तवांको शहजादी। फाते ने सर को खम दिया। अदब यहाँ भी पहला करीना ही था। आपके घर में जो मुजस्समा नस्ब है उस पे जगह जगह टूट फूट हुई नज़र आती है। मुझे याद है हमारे वक्त में सफ़र वाले रोज़ असरा के मधु करने पे मैं वहाँ गई थी तो देखा था। हाँ, कोनों से वो टूटता रहता है, मगर तारीखी विरसे की हिफाजत के शौकीन लोग उसकी मुरम्मत करवाते रहते हैं। आखिरी दफ़ा असरा ने उसकी नोक पलक संवारी थी। वो जीने उतरते हुए नीचे आया तो साथ ही बोलता जा रहा था। वो गारे में लुथड़े हाथ लिए उसको देखे गई। सफ़ेद छोटे कुर्ते और पजामे में वो साफ रंगत वाला ऊंचा लंबा गुलाम मुस्कुराते हुए करीब आ रहा था। मलेशिया में वो एक स्टार सेलिब्रिटी था और यहाँ वो एक गुलाम, मगर दोनों जगहों पे वो उसका था। क्या सोचने लगी? वो उसके बिल्कुल सामने आ रुका। मुस्कुराते हुए गौर से उसकी आंखों को देखा। वो संभल के मुस्कुराई। अजीब बातें सोचती हूँ मैं आजकल, मसलन क्या हम वापस जा सकेंगे तवांको? मैंने वादा किया है कि हम जाएंगे तो ज़रूर जाएंगे। फिर आवाज़ धीमी की। एक दफ़ा में मुराद राजा का ख़जाना मिल जाए, हम उसको ऐसे घेरेंगे कि उसे अपनी जान बचाने के लिए हमें वो चाबी देनी पड़ेगी। वो मुतमईन था, पुरुमीद था। उस वक़्त तक उसको मुराद राजा की शर्त का गुमान तक न हुआ था। सोच रही हूँ वापस जाके क्या होगा। वो अपनी सोचती नज़रें उसके वजीह चेहरे पे जमाए हुए थी। हाथों की मिट्टी सूखने लगी थी। आप तो मुझे आज़ाद कर देंगे, मगर सारा मुल्क, आपका ख़ानदान, दोस्त, फैंस, कोई कभी नहीं जान पाएगा कि आपने 600 साल पहले की एक शहज़ादी से शादी की थी। क्या तुम चाहती हो कि लोग जानें? मैं चाहती हूँ कि मुझे आज़ाद करने के बाद भी आप ऐसे ही रहें। केल में आप मुझे एक बिगड़ी हुई अमीरजादी समझते थे, मगर अब आप जानते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ। हमने अंधेर जंगलों में सफ़र एक साथ किया है। मैं चाहती हूँ आप मुझे कभी न भुलाएं। मैं तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ? ये वक्त एक सरमाया है, हमने इससे सीखना है। माजी होता ही सीखने के लिए है। तालिया ने मुस्कुरा के सर को खम दिया। मेरे ख्वाब में आपने कहा था कि मैं आपके साथ रहूं। आपको मेरी ज़रूरत है और मुझे आपकी। सॉरी, मगर वान फाते को किसी की ज़रूरत कभी नहीं रही। उसने शाने उचका दिए, फिर साथ से गुजर के आगे आया और करीब से मुजस्समा देखने लगा। तालिया ने पलट के उसे देखा। और अगर मुझे आपके करीब रहना हो तो मैं क्या करूं? नीली शाम अभी तक रोशन थी और सनभाव का घर खामोश था। ऐसे में आधे बने मुजस्समे के साथ वो दोनों यूं खड़े थे कि फाते मुजस्समे को देख रहा था और वह आधी मुड़ के उसे, तुम कई दफ़ा कह चुकी हो कि तुम यहाँ से दूर चली जाओगी, अमेरिका वगैरह।
چلی تو میں جاؤں گی اپنی کچھ چیزیں لے کر۔ اس نے نظریں جھکا کے مجسمے کے قدموں کو دیکھا، جہاں زمین برابر تھی مگر من و مٹی تلے اس کا خزانہ چھپا تھا۔ لیکن اگر کبھی ارادہ بدل دوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہوں تو کیسے رہوں؟ وہ آہستہ سے اس کی طرف گھوما، ایسے کہ پتلیاں سکوڑے اس کی بات پہ کچھ سوچنے لگا تھا۔ میرے آفس میں جاب کر لینا؟ مگر آپ کو تو میری ضرورت نہیں ہے، اس نے فوراً جتایا۔ ہاں وہ تو نہیں ہے، لیکن میری زندگی تالیہ صرف کام کے گرد گھومتی ہے۔ اگر تمہیں میرے قریب رہنا ہے تو تمہیں میرے آفس میں جاب کرنی پڑے گی۔ پھر سے کندھے اچکائے صدا کا بے نیاز اور مطمئن آدمی۔ آپ کے آفس میں مجھے کون سی جاب مل سکتی ہے؟ پھر ٹھہر کے بولی، آپ کے آفس میں کون سی جاب اعلیٰ ترین ہے اور کون سی ادنیٰ ترین؟ اعلیٰ ترین تو ممبرز پارلیمنٹ ہوتے ہیں، وہ تو میں بن نہیں سکتی۔ ادنیٰ ترین کون ہوتے ہیں؟ سب سے ادنیٰ و معمولی جاب سیکیورٹی ورکرز کی ہوتی ہے، مگر نہیں، وہ آفس کے باہر ہوتے ہیں۔ پھر رہ گیا لفٹ والا آدمی، وہ بھی ہمارے فلور پہ نہیں ہوتا۔ وہ تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچنے لگا، ہاں، سب سے کم تنخواہ والے تو پرسنل ایڈ یا باڈی مین ہی ہوتے ہیں، اور سب سے اچھی جاب ڈپارٹمنٹ ہیڈز کی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ذہانت اور دانائی کی وجہ سے وہاں تعینات ہوتے ہیں۔ کوئی سوشل میڈیا ٹیم کا مینیجر ہے تو کوئی میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کا ہیڈ، مگر دراصل یہ لوگ کنگ میکرز ہوتے ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ جاب کنگ میکرز کی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں چمکی، بالکل۔ پھر اسے دیکھ کے مسکرایا۔ میرا تم سے وعدہ ہے، تم جب بھی مجھ سے جاب مانگنے آؤ گی میں تمہیں اپنا کنگ میکر بناؤں گا۔ اس عہدے کا جو نام بھی ہو وہ کنگ میکر کا عہدہ ہی ہوگا۔ اور اگر شہرت اور طاقت کی چکا چوند میں آپ اپنا وعدہ بھول گئے تو؟ اسے وہمہ سا ہوا۔ بھول بھی گیا تو تم اتنی قابل ہو کہ کسی بھی سیاسی جماعت میں بہت جلد میرٹ اور محنت سے کنگ میکر بن جاؤ۔ پھر وہ ٹھہرا، لیکن یاد رکھنا راسپوٹین کسی کو اچھے نہیں لگتے۔ تنبیہ کی۔ تالیہ کے ابرو اچنبے سے اکھٹے ہوئے۔ راسپوٹین کون؟ فرانس کے بادشاہ نکولس کا سلطان ساز۔ ویسے تو وہ نکولس کے بیمار بیٹے اور بیوی الیگزینڈرا کا معالج اور پیر تھا، لیکن بادشاہ کا اصل ہمراز اور مشیر بھی تھا۔ بادشاہ ہر فیصلہ اپنے اسی روحانی پیشوا سے پوچھ کے کرتا تھا۔ الیگزینڈرا اور راسپوٹین، ان دونوں کے غلط مشوروں سے نکولس کو نقصان پہنچا تھا۔ دونوں سے عوام شدید نفرت کرتے تھے۔ آخر میں راسپوٹین کو ایک دوسرے شہزادے نے دعوت کے بہانے گھر بلا کے قتل کر دیا تھا۔ الفاظ کی سنگینی نے سرخ صحن کو اداس کر دیا۔ عوام سلطان سازوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے لیڈر کو اپنے علاوہ کسی کی خواہش پہ چلتا نہیں دیکھ سکتے۔ آزاد لیڈر کسی سلطان ساز، کسی مشیر کی خواہش پہ چلتا بھی نہیں ہے، وہ اصولوں پہ چلتا ہے اور صرف درست مشورہ قبول کرتا ہے۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ عوام کبھی اپنے لیڈر کو قصوروار نہیں ٹھہراتے۔ وہ راسپوٹین جیسے سلطان سازوں اور الیگزینڈرا جیسی ناعاقبت اندیش بیویوں سے نفرت کرتے ہیں۔ لیڈر آخر تک ہیرو رہتا ہے۔ وہ دونوں مجسمے کے ساتھ صحن میں کھڑے دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ اور آخر میں سارے طاقتور سلطان ساز قتل کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ بادشاہ کے ساتھ وفادار نہ رہیں تو بادشاہ کو مار کے تخت پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر وفادار رہیں تو بادشاہ کا ان سے اعتبار کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ کوئی سازش، کوئی چال ان کا مقام نہیں گھٹا سکتی۔ تو حاسد رقیب ان کی جان لے لیتے ہیں۔ سلطان ساز بننا آسان نہیں ہے، اور گو کہ میں تمہیں جاب دینے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن میں دل سے کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم میرے آفس میں میرے ساتھ اس طرح کام کرو۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ کیونکہ وہ چند قدم آگے بڑھ آیا اور ملال سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ ایسی دلدل ہے جس میں کیچڑ ہی کیچڑ ہے، یہ تمہیں اپنے اندر دھسا لے گی، اور اگر دھسا نہ سکی تو لباس داغدار ضرور کر دے گی۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ صرف میرے ساتھ رہنے کے لیے تم اس دلدل میں قدم رکھو۔ وہ فکرمند لگتا تھا۔ تالیہ مسکرا دی۔ جیسے آپ کو میری ضرورت نہیں، ویسے ہی مجھے بھی آپ کی ضرورت نہیں۔ میں تو آپ کا امتحان لے رہی تھی۔ پھر شہزادی نے گھمنڈی انداز میں سر جھٹکا، بے نیازی سے واپس گھارے کی طرف پلٹ گئی۔ فون کی گھنٹی نے اسے چونکایا تو وہ حال میں واپس آئی۔ ایڈم اور وہ خزانے کے قریب پہنچ چکے تھے اور اس کا فون بج رہا تھا۔ تالیہ نے کدال رکھی اور فون جیب سے نکالا، دستانہ اتارتے ہوئے پیغام دیکھا، پھر مسکرا دی اور فون واپس رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ ایڈم نے زمین کھودتے ہوئے تشویش سے سر اٹھایا۔ میرا ایکس سمی میرے پیچھے پڑا تھا۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ اسے پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، اور آپ تو اتنی معصوم ہیں کہ اس میں آپ کا ہاتھ ہی نہیں ہوگا۔ ہاتھ نہیں، دماغ ہے، دماغ۔ مسکراتے ہوئے دستانہ چڑھاتے اس نے واپس کدال اٹھا لی۔ میرا اور داتن کا ایک چور دوست ہے، آصفل۔ اس نے مجھے ایسی ڈیزائنر جیولری کا بندوبست کر کے دیا جو قتل کے کیس سے تعلق رکھتی تھی، اور بیچنے والے نے کوڑیوں کے مول بیچ کے جان چھڑائی تھی۔
سمی نے وہ ہیرے مجھ سے لیے اور انہیں بیچنے کی کوشش کرتے پکڑا گیا۔ پوچھو کیسے؟ ان ہیروں پہ یقیناً لیزر انسکرپشن کی گئی ہوگی جو کہ سرٹیفائیڈ ڈائمنڈز پہ ہوتی ہے۔ اوہ، تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ میں کتابیں پڑھتا ہوں۔ اس نے زور سے کدال کی ضرب لگائی۔ بالآخر لوہے کے صندوق کا کنارہ نظر آ رہا تھا۔ یا اللہ! وہ دونوں گھڑے میں اترے اور تیزی سے مٹی ہٹانے لگے۔ کیڑے، پودوں کی جڑیں، پتھر اور یہ تاریں، جگہ جگہ سے نکلتی تاریں بہت رکاوٹ ڈال رہی تھیں، مگر جلد ہی وہ مٹی کم کرتے گئے، یہاں تک کہ صندوق کی اوپری سطح واضح ہوئی۔ لوہا یوں لگتا تھا جیسے گل گیا ہو، زنگ آلود بوسیدہ لوہا، جس کے درمیان میں بڑا سا شگاف تھا اور مٹی بھری تھی۔ تالیہ کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ شگاف کیوں ہے؟ مگر نہیں، اس نے سارے واہموں کو ذہن سے جھٹکا اور ہتھیلیوں سے مٹی ہٹانے لگی۔ ان دونوں کی زبانیں ساکت تھیں اور ہاتھ تیز تیز کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ صندوق کی ساری مٹی انہوں نے باہر نکال دی اور وہ صندوق خالی تھا، خزانہ وہاں نہیں تھا۔ تالیہ کا مٹی سے ہٹا چہرہ ساکت ہو گیا۔ ایڈم بھی شل رہ گیا۔ وہ صحن اتنا پکا اور قدیم تھا کہ یوں لگتا تھا برسوں سے کسی نے ایک اینٹ بھی نہیں ہلائی تھی۔ مجسمہ بھی اپنی جگہ پہ موجود تھا، تو پھر خزانہ کہاں گیا؟ صندوق اتنا مضبوطی سے فٹ کیا گیا تھا کہ خزانہ نکالنے والے نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور صرف اس کے ڈھکن میں شگاف کر کے ساری چیزیں نکال لی تھیں۔ مگر کس نے اور کب؟ یہ نہیں ہو سکتا چیتالیہ، یہ ناممکن ہے۔ اب حالت یہ تھی کہ صحن کے درمیان میں گڑھا کھدا ہوا تھا اور اس کے دہانے پہ وہ دونوں مٹی مٹی ہوئے پیر لٹکائے بیٹھے تھے۔ ہمارا خزانہ کہاں گیا ایڈم؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ ششدر نظریں ٹوٹے ہوئے صندوق پہ جمی تھیں۔ کسی نے ہم سے پہلے خزانہ نکال لیا، مگر کس نے؟ اب ہمیں حکومت کا انعام نہیں ملے گا اور میری شادی کے پیسے بھی اکٹھے نہیں ہو پائیں گے۔ یعنی ہم وہیں پہ آ گئے جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ ہمارا خزانہ چوری ہو گیا ہے، وہ کھوئی کھوئی سی بولی، اور ہم پھر خالی ہاتھ ہیں۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر وہاں بیٹھے رہے، شل معاف دماغ لیے، سب کچھ جیسے ختم ہو گیا تھا۔ ہم نے کیوں سوچ لیا تھا چیتالیہ کہ 600 سال گزرنے کے بعد بھی خزانہ اپنی جگہ پہ موجود ہوگا؟ وہ ابھی تک بنا پلکیں جھپکے درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ 557 سال ایڈم! اور ان دونوں میں سے کوئی نہ ہنسا۔ وہ چپ چاپ گم سم سے بیٹھے رہے۔ سن باؤ وانگلی کا مجسمہ اپنی پتھریلی آنکھوں میں صدیوں پرانے راز چھپائے خاموشی سے دور افق کو دیکھتا رہا۔ صرف وہی جانتا تھا کہ خزانہ کس نے نکالا تھا، مگر بندہارا کی بیٹی نے اس کا پتھریلا چہرہ بناتے وقت اندر زبان تک نہیں رکھی تھی، جس کو ہلا کے وہ انہیں حقیقت بتا سکتا۔ اس کی صرف آنکھیں تھیں جن میں سارے راز پتھر ہو چکے تھے۔ سوموار کی صبح کیل کے دفتروں میں کام شروع ہو چکے تھے۔ منڈے مارننگ کسی کو پسند نہیں تھی، مگر جمعیہ روکتے، اتوار کے ہنگاموں کو بلانے کی صحیح کرتے ورکرز کام میں لگے تھے۔ پترا ورلڈ سینٹر کے اس فلور پہ بارسن نیشنل کا دفتر بھی معمول کی مصروفیات کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ وان فاتح کے آفس کے سامنے بنے چھوٹے سے سٹنگ ایریا میں تالیہ مراد بیٹھی نظر آتی تھی۔ بالوں کا جوڑا بنائے، وہ پوری سکرٹ بلاؤز پہ سفید کوٹ پہنے کو ایگزیکٹو لگ رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی آ کے بیٹھی تھی اور اسے دیکھتے ہی فاتح کا سیکرٹری عثمان فوراً چلا آیا تھا۔ میم آپ تھوڑا سا انتظار کریں، میں فاتح صاحب سے آپ کے اپائنٹمنٹ لیٹر کا پوچھ کے آتا ہوں، شائستگی سے بولا تو تالیہ نے بے نیازی سے گردن ہلا دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عثمان چلا گیا تو اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل نکال کے اسکرین روشن کی۔ میں نے ساری جگہ کھود کے دیکھ لی کہ شاید چیزیں آس پاس مٹی میں گر گئی ہوں، مگر نہیں، سب غائب ہے۔ میں بھی ملاقہ میں ہوں، زمین برابر کر دی ہے اور اینٹیں جوڑ دی ہیں۔ سیمنٹ سوکھ جائے گی تو صحن پہلے جیسا ہو جائے گا، مگر تالیہ، ہمارا خزانہ کہاں گیا؟ تالیہ کی انگلیاں تیزی سے چلنے لگیں۔ آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ کسی کی جائز کمائی کو یوں لوٹ لیا جائے تو کیسا دکھ ہوتا ہے ایڈم۔ میں ملاقہ سے اسی لیے رات میں ہی واپس چلی آئی تھی، کیونکہ اب خزانے کا ذکر میرے لیے تکلیف دہ بن گیا ہے۔ آج سے تالیہ کسی خزانے کا پیچھا نہیں کرے گی۔ اپنی جاب کا یہ باب میں نے سن باؤ کے صحن میں دفن کر دیا ہے۔ اپنی زندگی کا یہ باب میں نے سن باؤ کے ذہن میں دفن کر دیا ہے۔ جس وقت وہ پیغام ٹائپ کر رہی تھی، عثمان اندر کھڑا فائلوں میں الجھے فاتح سے پوچھ رہا تھا، سر وہ چیتالیہ کو کیا کام دینا ہے؟ وہ آ گئی ہیں، آپ مجھے بتا دیتے تو میں ان کا اپائنٹمنٹ لیٹر ٹائپ کروا دیتا۔ فاتح نے اینک اتاری اور فائل پرے رکھی، پھر ٹیک لگا کے اسے دیکھا۔ ایش نے اسے میرے پاس بھیجا ہے یہ کہہ کر کہ میں اس کو کوئی اعلیٰ جاب دوں۔ اوکے سر، تو کون سی جاب ان کو؟ لیکن یہ ایش کی غلط فہمی ہے کہ وہ میرے آفس میں آ کے حکم صادر کرے گا اور میں اس کی بات مان لوں گا۔ سرد لہجے میں کہا گیا۔ اس کا فکر عثمان کو ششدر کر گیا۔ مگر سر، آپ نے جاب دینے کا وعدہ کیا تھا۔
ہاں، اور وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ اسے یوں کرتے ہیں کہ کسی کو چند دن کی چھٹی دے کر اس کو ہائر کر لیتے ہیں۔ یہ نازک طبع لڑکی ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکے گی۔ اوکے سر، لیکن ڈپارٹمنٹ ہیڈز میں سے کسی کو بھی چھٹی دی تو وہ برا مان جائیں گے، اور میں ایک سوشل آئٹ کو ڈپارٹمنٹ ہیڈ بناؤں گا۔ عثمان، تمہارا دماغ درست ہے؟ اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ مگر آپ نے ان کو اعلیٰ ترین عہدہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ غلط، میں نے وہ جاب دینے کا کہا تھا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ تم یوں کرو، عبداللہ سے کہو جہاں اس نے 11 دن کی چھٹی کی وہاں 20 دن مزید ناغہ کر لے۔ یہ لڑکی اول تو اس جاب کو اپنی توہین سمجھ کے لینے سے انکار کر دے گی، اور اگر قبول کر لی تب بھی زیادہ دن یہ مجھے برداشت نہیں کر پائے گی۔ روز کے 15-16 گھنٹے وان فاتح کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہوتا۔ ہو گیا مسئلہ حل عثمان، اب مجھے کام کرنے دو۔ اس نے سرد انداز میں کہتے ہوئے اینک اٹھائی اور اسے آنکھوں پہ جماتے ہوئے فائل کھول لی۔ آستینے موڑے، کوہنیاں میز پہ جمائے، اب وہ فائل کے مطالعے میں مصروف ہو گیا تھا۔ عبداللہ کی جگہ جاب؟ عثمان ہک دک رہ گیا۔ سر، اشر صاحب بہت خفا ہوں گے۔ یہ تو اور بھی اچھا ہوگا۔ ساتھ ہی 2 انگلیوں سے اسے نکل جانے کا اشارہ کیا۔ عثمان کے کان سنسنا اٹھے، ٹائی کی نوٹ کسی کسی تھوک نگلا اور ہمت جمع کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ اب اسے باہر جا کے چیتالیہ کو یہ بتانا تھا کہ اس کے باس نے اسے آفس کا سب سے ادنا ترین عہدہ دیا تھا۔ اسے تالیہ مراد کو بتانا تھا کہ آج سے وہ وان فاتح بن رامزل کی باڈی ویمن ہوگی۔ جی تو کہانی گو لسنرز، آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی اظہار پسندیدگی ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔